बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम किताब अहियाउल उलूम को आगे कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें। तो शुरू करते हैं। पोशीदा तौर पर देने में 5 हिकमतें। इस तरह लेने वाले का पर्दा रह जाता है, क्योंकि ज़ाहरी तौर पर लेने से उसकी मुरव्वत पोशीदा नहीं रहती, हाजत सामने आ जाती है और वो इस पसंदीदा इफ़्फ़त की सिफ्त से खारिज हो जाता है, जिससे मुतसिफ शख्स को जाहिल लोग मालदार समझते हैं, क्योंकि वो सवाल करने से इज्तनाब करता है। इस तरह लोगों की ज़ुबानें और दिल महफूज रहते हैं, क्योंकि बाज़ औक़ात लोग हसद करते और उसके लेने पर एतराज़ करते हैं। वो उसे बिला ज़रूरत लेने वाला गुमान करते हैं या ज़्यादा लेने की तरफ मंसूब करते हैं। हालांकि हसद, बदगुमानी और गीबत कबीरा गुनाहों में से है और लोगों को उनसे बचाना बेहतर है। हज़रत सैयदना अयूब सख्तियानी कुदस्सरा फरमाते हैं, मैंने इस डर से नए कपड़े पहनना छोड़ दिए कि कहीं मेरे पड़ोसी हसद में मुब्तला ना हो जाएं। किसी जाहिद दुनिया से किनारा का शख्स का कौल है कि बाज़ औक़ात मैं अपने भाइयों की वजह से किसी चीज़ का इस्तेमाल छोड़ देता हूँ, क्योंकि वो कहते हैं कि ये कहाँ से आई है। हज़रत सैयदना इब्राहिम तीमी अलैहिर्रहमतुल्लाह के दोस्तों ने उन्हें नई कमीज़ पहने देखकर पूछा, ये तुम्हारे पास कहाँ से आई? फरमाया, मुझे मेरे भाई खैसमा ने पहनाई है। अगर मुझे मालूम होता कि इसके मुतालिक उनके घर वालों को मालूम है तो मैं कबूल न करता। छुपा कर देने वाले के अमल को पोशीदा रखने में उसकी मदद करना है, क्योंकि पोशीदा देने की ज़ाहिरन देने से ज़्यादा फजीलत है, और नेकी को मुकम्मल करने पर मदद करना भी नेकी है, और किसी चीज़ को मुकम्मल तौर पर 2 आदमियों के ज़रिए छुपाया जा सकता है। तो जब एक यानी मस्कीन का हाल जाहिर हो जाए तो देने वाले का मामला भी वाज़े हो जाता है। असलाफ ज़ाहिरन दी गई चीज़ कबूल न करते। मनकूल है कि एक शख्स ने किसी आलिम को कोई चीज़ ज़ाहिरी तौर पर दी तो उन्होंने वापस कर दी, दूसरे ने पोशीदा तौर पर दी तो कबूल फरमा ली। उनसे उसकी वजह पूछी गई तो फरमाया, पोशीदा देने वाले ने नेकी छुपाने में अदब को मलहूज हाथ रखा, मैंने कबूल कर ली, जबकि पहले ने नेकी छुपाने में अदब को पेश नज़र नहीं रखा, इसलिए मैंने वापस लौटा दी। एक शख्स ने किसी सूफी को मजमा में कोई चीज़ दी तो उन्होंने वापस कर दी। उस शख्स ने कहा, आपने अल्लाह अज़्ज़वजल का अतिया क्यों वापस कर दिया? तो सूफी साहब ने फरमाया, जो चीज़ अल्लाह अज़्ज़वजल के लिए थी तुमने उसमें गैर अल्लाह को शरीक कर लिया और अल्लाह अज़्ज़वजल पर कनात न की, तो मैंने तेरा शिर्क तुझे वापस लौटा दिया। एक आरिफ ने पोशीदा तौर पर दी गई वही चीज़ कबूल कर ली जो एलानिया मिलने पर वापस लौटा दी थी। उनसे उसका सबब पूछा गया तो फरमाया, तुमने एलानिया देकर गुनाह किया तो मैं गुनाह में तुम्हारा शरीक नहीं बनना चाहता था, और पोशीदा देकर अल्लाह अज़्ज़वजल की फरमाबरदारी की तो मैंने नेकी पर तुम्हारी मदद की। हज़रत सैयदना सुफियान सूरी अलैहिर्रहमतुल्लाह फरमाते हैं, अगर मुझे मालूम हो कि कोई शख्स अपने सदक़े का जिक्र नहीं करेगा और किसी से बयान नहीं करेगा तो मैं ज़रूर उसका सदका कबूल कर लूँ। ज़ाहिरी तौर पर लेने में ज़िल्लत और तौहीन है, और मोमिन के लिए दुरुस्त नहीं कि वह अपने नफ्स को रुसवा करे। बाज़ उलमा पोशीदा तौर पर दी गई चीज़ ले लेते थे, जबकि एलानिया दी गई चीज़ नहीं लेते थे, और फरमाया करते थे, इसके ज़ाहिर करने में इल्म की रुसवाई और अहले इल्म की तौहीन है, लिहाजा मैं इल्म को पस्त और अहले इल्म को रुसवा करके किसी दुनियावी चीज़ को बुलंद नहीं कर सकता। पोशीदा तौर पर लेने में शिरकत के शुबे से बचाव हो जाता है। चुनाचा अल्लाह अज़्ज़वजल के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लोगों की मौजूदगी में जिसे कोई चीज़ बतौर हदिया दी जाए तो उसमें लोग भी उसके साथ शरीक हैं। अगर वो चांदी या सोना हो तब भी हदिया ही रहेगा कि आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने महज चांदी को भी हदिया करार दिया है। चुनाचा सैयदुल मुबल्लिगीन रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अफजल हदिया जो कोई शख्स अपने भाई को देता है वो चांदी या उसे रोटी खिलाना है। लिहाजा मजलिस में सबकी रजामंदी के बगैर किसी एक को देना मकरूह है और शुबा से खाली नहीं, तो जब तन्हाई में इनफरादी तौर पर लेगा तो शिरकत के शुबे से बच जाएगा। ज़ाहिरी तौर पर देने में 4 हिकमतें। नंबर 1, इखलास, सच्चाई, अपने माल की लोगों के धोखे और रियाकारी से सलामती है। नंबर 2, जाहो मर्तबा को दूर करना, बंदगी और गुर्बत को जाहिर करना, तकब्बुर और इस्तगना के दावा से बरी होना और लोगों की निगाहों में नफ्स को गिराना है। हिकायत, सदका जाहिर करने की फजीलत। मार्फत इलाही रखने वाले एक बुजुर्ग ने अपने शागिर्द से फरमाया,
اگر تم صدقہ لو تو ہر حال میں اسے ظاہر کرو، کیونکہ تم دو میں سے ایک شخص سے خالی نہ ہوگے۔ ایک شخص وہ ہے کہ جب تم ایسا کرو گے تو اس کے دل سے گر جاؤ گے، اور یہی مقصود ہے کیونکہ اس میں تمہارے دین کی سلامتی زیادہ اور نفس کی آفات کم ہیں۔ یا دوسرا وہ شخص کہ تمہارے سچ ظاہر کرنے کے سبب اس کے دل میں تمہارا مقام بلند ہوگا، اور تمہارا بھائی بھی یہی چاہتا ہے، کیونکہ وہ تم سے جس قدر زیادہ محبت کرے گا اور تمہاری تعظیم کرے گا اس کا ثواب زیادہ ہوگا، اور چونکہ تم اس کے لیے مزید ثواب کا باعث بنے لہذا تمہیں بھی اجر دیا جائے گا۔ نمبر 3، عارف کی نظر اللہ عز و جل پر ہوتی ہے، اس کے حق میں پوشیدہ و اعلانیہ ایک جیسے ہوتے ہیں، بس حال کا مختلف ہونا توحید میں شرک ہے۔ بعض بزرگان دین رحمہم اللہ فرماتے ہیں، ہم اس شخص کی دعا کا اعتبار نہیں کرتے جو پوشیدہ تو لے لے مگر اعلانیہ لٹا دے۔ لوگ موجود ہوں یا غائب، ان کی طرف متوجہ ہونا فوری نقصان کا باعث ہے، بلکہ بندے کی نظر ہمیشہ اللہ واحد پر لگی رہے۔ حکایت، اللہ دیکھ رہا ہے۔ منقول ہے کہ ایک بزرگ کو اپنے ایک مرید سے بہت زیادہ محبت تھی، دوسروں کو یہ بات بہت ناگوار تھی۔ بزرگ نے لوگوں کے سامنے اس مرید کی فضیلت ظاہر کرنے کا ارادہ کیا، چنانچہ ہر ایک کو ایک ایک مرغی دی اور فرمایا تم میں سے ہر ایک اکیلا جائے اور اسے وہاں جا کر ذبح کرے جہاں کوئی نہ دیکھ رہا ہو۔ لہذا ہر شخص نے تنہائی میں جا کر مرغی ذبح کر دی، لیکن وہ مرید زندہ مرغی واپس لے آیا۔ شیخ نے دیگر مریدوں سے پوچھا تو انہوں نے جواب دیا ہم نے شیخ کے حکم کی تعمیل کی ہے۔ پھر شیخ نے مرید خاص سے پوچھا کہ تم نے اپنے دوستوں کی طرح مرغی ذبح کیوں نہ کی؟ اس نے جواب دیا مجھے کوئی ایسی جگہ نہ ملی جہاں مجھے کوئی نہ دیکھ رہا ہو، کیونکہ اللہ عز و جل تو مجھے ہر جگہ ملاحظہ فرما رہا ہے۔ یہ سن کر شیخ نے فرمایا اسی خوبی کی وجہ سے میں اس کی طرف زیادہ میلان رکھتا ہوں، کیونکہ یہ غیر خدا کی طرف متوجہ نہیں ہوتا۔ نمبر 4، اعلانیہ طور پر دینے میں سنت شکر کو قائم کرنا ہے، چنانچہ اللہ عز و جل فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، سورۃ دہا، ترجمہ، اور اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو، اور چھپانا نعمت کی ناشکری ہے۔ نیز اللہ عز و جل نے اپنے عطا کردہ مال کو پوشیدہ رکھنے سے منع فرمایا اور ایسا کرنے والے کو بخیل کا ساتھی قرار دیا، چنانچہ ارشاد فرمایا الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل ویکتمون ما آتاہم اللہ من فضل، سورۃ نساء، ترجمہ، جو آپ بخل کریں اور اوروں سے بخل کے لیے کہیں اور اللہ نے جو انہیں اپنے فضل سے دیا ہے اسے چھپائیں۔ نیز حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب اللہ عز و جل کسی بندے کو نعمت عطا فرماتا ہے تو وہ پسند کرتا ہے کہ وہ نعمت اس پر دکھائی دے۔ ایک شخص نے کسی عارف کو کوئی چیز چھپا کر دی تو انہوں نے اسے اٹھا کر فرمایا یہ دنیا میں سے ہے اور اسے ظاہر کرنا افضل ہے، جبکہ امور آخرت کو پوشیدہ رکھنا افضل ہے۔ اسی لیے بعض علماء نے فرمایا جب تمہیں لوگوں میں عطیہ کیا جائے، جب تمہیں لوگوں میں عطا کیا جائے تو لے لو، پھر پوشیدہ طور پر لوٹا دو، اور اس پر شکریہ ادا کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ چنانچہ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے لوگوں کا شکریہ ادا نہ کیا اس نے اللہ عز و جل کا بھی شکر ادا نہ کیا، اور شکریہ ادا کرنا بھی بدلہ دینے کے قائم مقام ہے۔ چنانچہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو تمہارے ساتھ بھلائی کرے اسے اس کا بدلہ دو، اگر بدلہ نہیں دے سکتے تو اس کی اچھی تعریف کرو اور اس کے لیے دعا کرو حتیٰ کہ تم جان لو کہ تم نے بدلہ دے دیا۔ نیز جب مہاجرین نے شکر کے بارے میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہم نے ان لوگوں یعنی انصار سے بہتر کسی کو نہ دیکھا کہ ہم ان کے پاس ٹھہرے تو انہوں نے ہمارے درمیان اپنے اموال بھی تقسیم کر دیے، یہاں تک کہ ہمیں خوف ہونے لگا کہ سارا اجر یہ لے جائیں گے۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایسا ہرگز نہیں ہے، تم نے جو ان کا شکریہ ادا کیا اور ان کی تعریف کی یہی اس کا بدلہ ہے۔ فیصلہ غزالی، اب جب کہ تم نے یہ معنی سمجھ لیے تو جان لیجئے کہ اس میں لوگوں کا اختلاف اصل مسئلے میں اختلاف نہیں بلکہ یہ حالت میں اختلاف ہے۔ حقیقت حال یوں واضح ہوگی کہ ہم قطعی فیصلہ نہیں دے سکتے کہ ہر حال میں پوشیدہ دینا افضل ہے یا اعلانیہ، بلکہ نیتوں کے بدلنے سے حکم اور احوال و اشخاص کے بدلنے سے نیتیں بدل جاتی ہیں۔ بعض مخلص شخص کو اپنے نفس کی حفاظت کرنی چاہیے کہ کہیں وہ دھوکے کی رسی میں نہ لٹک جائے، طبیعت اور شیطان کے مکر و فریب میں نہ پھنس جائے۔ نیز دونوں صورتوں میں دھوکے کا عمل دخل ہے، مگر اعلانیہ دینے کی بنسبت پوشیدہ دینے میں مکر و فریب زیادہ ہے۔ پوشیدہ طور پر لینے میں
فریب کا دخل اس طرح ہے کہ اس کی طرف طبیعت کا میلان ہوتا ہے، نیز اس میں جاہ و مرتبہ کی حفاظت اور لوگوں کی نظروں سے اپنی عزت کو گرنے سے بچانا ہے، اور اس سے بھی احتراز ہے کہ لوگ اس کی طرف توہین آمیز نظروں سے دیکھیں اور دینے والے کو منم و محسن خیال کریں۔ یہ لا علاج بیماری اور نفس میں قرار پکڑتی ہے۔ شیطان اس کے ذریعے اچھے معنی کو ظاہر کرتا ہے، یہاں تک کہ مذکورہ پانچوں یعنی پوشیدہ دینے کے معنی کو علت بنا کر پیش کرتا ہے۔ ان تمام کا معیار و کسوٹی ایک ہی بات ہے، وہ یہ کہ اسے اپنے صدقہ لینے کا حال کھل جانے کا اتنا ہی غم ہو جتنا اسے اپنے دوسرے احباب کے صدقہ کے ظاہر ہونے سے دکھ ہوتا ہے، کیونکہ اگر اس کا مقصد یہ ہے کہ لوگ غیبت، حسد، بدگمانی یا پردہ دری سے بچیں، یا دینے والے کی پوشیدہ دینے پر اعانت یا علم کی ذلت سے حفاظت مقصود ہو، تو یہ تمام باتیں دوسرے بھائی کے صدقے کا حال کھلنے سے بھی ہوں گے۔ اگر اس کا حال کھلنے کا انکشاف دوسروں کا حال کھلنے کے انکشاف سے زیادہ بھاری محسوس ہو، تو پوشیدہ لینے کے ان معنی کا بہانہ بنانا محض جھوٹ اور شیطان کا دھوکہ ہے، کیونکہ علم کا ذلیل ہونا اس اعتبار سے ہے کہ وہ علم ہے، نہ کہ اس اعتبار سے کہ وہ زید یا عمرو کا علم ہے، اور غیبت اس اعتبار سے ممنوع ہے کہ یہ محفوظ عزت کو عیب لگانا ہے، نہ کہ اس اعتبار سے کہ خاص طور پر زید کی عزت کو عیب لگانا ہے۔ لہذا جو آدمی ان باتوں کو اچھی طرح پیش نظر رکھتا ہے، بعض اوقات شیطان اس سے عاجز آ جاتا ہے، ورنہ وہ ہمیشہ زیادہ عمل کر کے کم فائدہ پاتا ہے۔ جہاں تک ظاہری طور پر صدقہ دینے کا مسئلہ ہے تو اس کی طرف طبیعت کا میلان اس لیے ہوتا ہے کہ اس سے دینے والے کو دلی خوشی ہوتی ہے اور اسے ایسے کاموں کی ترغیب ملتی ہے۔ دوسروں کے سامنے ذکر کرنے سے مراد یہ ہے کہ یہ یعنی لینے والا شخص بہت زیادہ شکر کرنے والا ہے تاکہ وہ اس کی عزت کریں اور اس پر مال خرچ کریں۔ یہ باطنی لا علاج بیماری ہے، اور شیطان دیندار آدمی پر اسی صورت میں قادر ہوتا ہے کہ وہ اس کے سامنے ایسے کاموں کو سنت کے طور پر پیش کرتا ہے اور کہتا ہے شکر ادا کرنا سنت ہے، جبکہ پوشیدہ رکھنا ریاکاری ہے۔ نیز اس کے سامنے ہمارے ذکر کردہ ظاہر کر کے دینے والے 4 معنی پیش کرتا ہے تاکہ اسے ظاہر کر کے دینے پر ابھارے، حالانکہ اس کا مقصد وہی ہوتا ہے جو ہم نے ذکر کر دیا ہے۔ اس کا معیار و کسوٹی یہ ہے کہ وہ شکر کی طرف اپنے نفس کا میلان دیکھے، یہاں تک کہ اس کی خبر دینے والے کو بھی نہ پہنچے اور نہ ان لوگوں تک پہنچے جو اسے دینے کی رغبت رکھتے ہیں اور جن کی عادت ہے کہ وہ اسی کو دیتے ہیں جو پوشیدہ رکھتا ہے اور شکریہ ادا نہیں کرتا۔ اگر اس کے نزدیک یہ احوال برابر ہوں تو جان لے کہ اس کا مقصد سنت کو قائم کرنا اور نعمت کا اظہار کرنا ہے، ورنہ یہ دھوکہ ہے۔ پھر جب وہ جان لے کہ اس کا سبب شکریہ ادا کرنے میں سنت کو اپنانا ہے تو دینے والے کو اس کا حق ادا کرنے میں غافل نہ ہو، پس وہ غور کر لے کہ اگر وہ شکریہ ادا کرنے اور اس کے ظاہر ہونے کو پسند کرتا ہے تو چاہیے کہ مخفی رکھے اور شکریہ ادا نہ کرے، کیونکہ اس کے حق کو پورا کرنا یہ ہے کہ ظلم پر اس کی مدد نہ کرے، اور اس سے شکریہ ادا کرنے کا مطالبہ کرنا ظلم ہے۔ اور جب اس کا حال اس بات پر دلالت کرے کہ وہ شکریہ ادا کرنے کو پسند نہیں کرتا اور نہ ہی اس کا ارادہ رکھتا ہے تو اس وقت اس کا شکریہ ادا کرے اور اس کا صدقہ ظاہر کرے۔ یہی وجہ ہے کہ حضور نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک شخص کی تعریف کی گئی تو آپ نے ارشاد فرمایا، تم نے اس کی گردن مار دی، اگر وہ سنتا تو کامیابی نہ پاتا۔ حالانکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کئی لوگوں کی ان کے سامنے تعریف کی، کیونکہ آپ ان کے یقین کے متعلق مطمئن تھے اور جانتے تھے کہ یہ چیز انہیں نقصان نہیں دے گی بلکہ ان کی رغبت میں اضافہ کرے گی۔ چنانچہ کسی کے سامنے اس کی تعریف کرنا کیسا؟ ایک شخص سے ارشاد فرمایا، یہ جنگل والوں کا سردار ہے۔ ایک سے ارشاد فرمایا، جب تمہارے پاس قوم کا معزز شخص آئے تو اس کی تکریم کرو۔ ایک شخص کی فصیح و بلیغ گفتگو سن کر پسند فرمائی اور ارشاد فرمایا، اِنَّا مِنَ الْبَيَانِ لَسِحْرًا، یعنی بے شک بعض بیان جادو ہوتے ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ جب تم میں سے کسی کو اپنے بھائی کی نیکی کا علم ہو تو اسے بتا دے، کیونکہ اس سے نیکی میں رغبت بڑھتی ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ جب کسی مومن کے سامنے اس کی تعریف کی جاتی ہے تو اس کے دل میں ایمان بڑھتا ہے۔ حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا، لوگوں کی تعریف اسے نقصان نہیں پہنچاتی۔ حضرت سیدنا سفیان ثوری علیہ رحمۃ اللہ نے حضرت سیدنا یوسف بن اسبات رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے فرمایا، جب میں تمہارے ساتھ کوئی بھلائی کروں اور اس پر تم سے زیادہ خوش ہوں اور اسے اپنے اوپر اللہ عز و جل کی نعمت شمار کروں تو تم میرا شکریہ ادا کرو، ورنہ میرا شکریہ ادا نہ کرو۔ اپنے دل کی نگرانی کرنے والے کو ان باریک معنی کا لحاظ کرنا چاہیے، کیونکہ ان مقاصد سے غفلت کے باوجود
اعضاء کو عمل میں لگا دینا شیطان کا کہکہا اور خوشی ہے کہ اس میں تھکاوٹ زیادہ اور نفع کم ہے۔ اس قسم کے علم کے متعلق کہا جاتا ہے کہ ایک مسئلہ معلوم کرنا سال بھر کی عبادت سے افضل ہے، کیونکہ علم کے ذریعے زندگی بھر کی عبادت زندہ ہوتی ہے، جبکہ جہالت کی وجہ سے عمر بھر کی عبادت مردہ اور ختم ہو جاتی ہے۔ حرف آخر لوگوں کے سامنے لینا اور علیحدگی میں واپس کرنا تمام راستوں سے عمدہ اور محفوظ راستہ ہے۔ اسے ملمہ سازی سے دور نہیں کرنا چاہیے، البتہ معرفت مکمل ہو جائے، یعنی پوشیدہ و ظاہر برابر ہو جائے تو الگ بات ہے، لیکن ایسا شخص سرخ گندک کی طرح نایاب ہے جس کا ذکر تو ہوتا ہے لیکن دکھائی نہیں دیتے۔ ہم اللہ کریم عز و جل سے اچھی مدد اور توفیق کا سوال کرتے ہیں۔ اس ویڈیو کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔